रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसी को कर्ज़ा देकर उस पर अगले से कोई मुनाफ़ा उठाना, पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें खाद दे रहा हूँ, स्प्रे दे रहा हूँ, इसके बदले में तुम अपनी चीज़ हमें बेचोगे, इस तरह की शर्त वगैरह लगा देना, इसके अहकाम बयान हो चुके। इससे मुतालिका एक और बहुत ज़रूरी बात है, वो भी सुन लीजिए। किसी ने कर्ज़ मांगा कि मुझे कर्ज़ा दो, मैं कोई काम काज कारोबार करना चाहता हूँ, तो जब मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो मैं तुम्हारा कर्ज़ा वापस लौटा दूँगा। उसका कारोबार चल पड़ा, उसको मुनाफा भी आने लगा, तो उसने उसको कर्ज़ा वापस लौटाया, साथ कुछ और पैसे भी दे दिए, 10-20 हज़ार ज़्यादा। तो अब ये देना सूद है या नहीं, अब देखा जाएगा कि जब इसने कर्ज़ा लिया और उसने कर्ज़ा दिया तो दोनों ने उस वक्त इस हवाले से कोई बात की थी या खालिस सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ा मांगा था और कर्ज़ा ही वापस दे रहा है। लेकिन वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ हलाल मुहैया किया है, मेरे कारोबार में बरकत दी है, तो अब बतौर खिदमत, बतौर मोहब्बत, बतौर तोहफ़ा वो अपनी तरफ से उसको और पैसे भी दे देता है, तो ये सूद नहीं बनेगा। लेकिन अगर शर्त लगा दी, उसने कहा भाई पैसे तो देता हूँ, ले जाओ 1 लाख रुपए, लेकिन जब तुम्हारा कारोबार चल पड़े और तुम्हें मुनाफा हो तो 1,10,000 देने होंगे, अब ये सूद बन जाएगा। या उसने खुद कह दिया कारोबार चल पड़ा तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा ही दूंगा, फिर भी सूद बन जाएगा। अगर ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं, नीयत भी नहीं, इरादा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बाद में खुद ही दिल में आया यार उसने मुझ पर एहसान किया, मेरे काम आया है, तो मुझे भी चाहिए उसके काम आ जाऊँ, चलो उसके साथ कोई भलाई कर लूँ, अब इस नीयत से अगर कुछ ज़्यादा दे देगा तो वो सूद नहीं हो जाएगा। समझ आ गई ना, क्योंकि इसका उस कर्ज़े से कोई ताल्लुक़ बोलिए नहीं है। अब आगे एक और मसला सुन लीजिए। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे जो हजरात होते हैं ये नौकरियां करते हैं, फिर नौकरी से छुट्टी भी लेकर आते हैं घर। अब छुट्टी उन्होंने जो की है, मसलन कोई टीचर है या फिर कोई और है, पुलिस वाला है, कोई फ़ौजी है, सरकारी ओहदे पर है, या कोई प्राइवेट कंपनी में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, या फिर कोई होटल पे खड़ा हुआ है काम कर रहा है, तो वहाँ से वो छुट्टी करता है। तो छुट्टी करने पर वो अपनी छुट्टी वाले दिनों की सैलरी ले सकता है या नहीं ले सकता, इसकी चंद सूरतें हैं, वो ज़रा सुन लीजिए। अगर छुट्टी करके ये ज़ाहिर किया गया कि मैं हाज़िर था, स्कूल टीचर है, छुट्टी कर ली, दूसरे दिन गया रजिस्टर उठाया, गैर हाज़िरी की जगह क्या लगा दी, हाज़िरी लगा दी। गैर हाज़िरी को हाज़िरी में डालकर उसने अपने आप को वहाँ पर हाज़िर कर दिया और उन दोनों की हाज़िरी लगा दी, तो उन दिनों की तनख्वाह लेना उसके लिए हलाल नहीं। समझ आ गई ना। और अगर ये ज़ाहिर किया कि मैं गैर हाज़िर था, तो उस सूरत में उस इदारे, कंपनी, स्कूल या होटल या जहाँ भी वो काम कर रहा है, उसके साथ उसके जब नौकरी हुई थी तो क्या उसूल तय हुए थे, उन उसूलों को सामने रखा जाएगा। समझ आ गई ना। अपने मुलाजमीन के साथ मुआहिदा करने के कंपनियों में मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, स्कूलों में भी मुख्तलिफ़ होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भाई छुट्टी करोगे तो इतनी कटौती होगी, छुट्टी नहीं करोगे तो कटौती नहीं होगी, या फिर महीने में 5 छुट्टियां कर सकते हो, छठी करोगे तो इतनी कटौती होगी, या फिर साल में तुम इतनी छुट्टियां करने का हक़ रखते हो, अगर ज़्यादा करोगे तो फिर कटौती होगी, या फिर बिल्कुल ही छुट्टियों की इजाज़त नहीं है, जब भी करोगे तो इतने पैसे कटवाने पड़ेंगे, या फिर खुली छुट्टी दी हुई, जब मर्ज़ी छुट्टी कर लो, छुट्टी पर कोई कटौती नहीं होगी। तो जैसा मुआहिदा उसका अगलों के साथ है, फिर उसी मुआहिदे के मुताबिक अमल किया जाएगा। समझ आ गई ना ये बात। तो आप देख लें इसमें आपका मुआहिदा क्या हुआ है। जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप किसी के होटल पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ तय क्या पाए, कितनी छुट्टियाँ आपकी हैं, 3 छुट्टियाँ हैं तो 3 की कटौती,
نہیں ہوگی, 3 سے اوپر جو کریں گے ان کی کٹوتی ہوگی. اور اگر آپ نے 3 چھٹیاں کر لیں, چوتھی چھٹی بھی کر لی, 5ویں بھی کر لی اور روند مار لیا, ادھر حاضری ڈال دی کہ میں حاضر تھا, تو اب باقی سیلری آپ کے لیے حلال ہے, لیکن جن غیر حاضریوں کو حاضری کر کے آپ نے وہ تنخواہ لے لی ہے, پیسے لے لیے ہیں, وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ آگے ایک اور مسئلہ فرما لیں. یہ مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک کاروبار لوگ دکانیں کھولتے ہیں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, فلمیں, گانے, باجے, یہ چیزیں وہ لوگوں کو میموری کارڈ وغیرہ میں بھر کر دیتے ہیں, یا پھر وہ CDs جن میں ناچ گانا فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہ ان چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں. سیڈیاں, کیسٹیں, فلمیں, ڈرامے, گانے, ان چیزوں کو وہ لوگوں کے کارڈ میں بھر کر دیتے ہیں, یا اس کی کیسٹیں دیتے ہیں, یا سیڈیاں دیتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ کاروبار درست ہے یا غلط ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا کاروبار کرنا حرام ہے, اور اس کی آمدنی بھی کیا ہے؟ بولیے, حرام ہے, کیونکہ یہ گناہ کے کام ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, فرمایا کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ مت بٹاؤ. یہ گناہ کا کام ہے نا. ایک نے وہ گانا بنایا, لکھا, ایک نے گایا, ایک نے اس کو ریکارڈ کیا, ایک نے اس کو بیچا, پھر ایک نے جا کر اس کو بھروایا. اب یہ جتنے پیسے لگا رہے ہیں, لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, یہ سب کی روزی کیا ہو رہی ہے؟ حرام ہو رہی ہے, رزق حرام کر رہے ہیں, کما رہے ہیں. ایسا کاروبار کرنا ناجائز و حرام, اور ایسا کاروبار کرنے والا نار جہنم کا مستحق ہے. اس کام میں گناہ پر معاونت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں گناہ پر معاونت سے ہمیں باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہی آیت جو میں نے پڑھی, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ اور زیادتی پر باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ان لوگوں پر لازم ہے کہ اس حرام کام کو چھوڑ کر حلال ذریعہ روزگار تلاش کریں. اور ویسے بھی اس کام سے فحاشی, بے حیائی پھیلتی ہے, اور وہ کام جس سے برائی پھیلے, جس سے فحاشی پھیلے, جس سے بدکاری پھیلے, جس سے گناہ اور اللہ رسول کی نافرمانی کو فروغ ملے, ہر ایسا کام اور اس کی آمدنی کیا ہے؟ بولیے, حرام ہے. ناچ گانا گانا حرام ہے, گانے بھر کے دینا حرام ہے, گانے سننا حرام ہے, ایسے ہی فلمیں بنانا, فلمیں دیکھنا, دکھانا, یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. کارڈوں میں بھر کر دینا لوگوں کو, اور پھر شام کو جا کر کہنا جی اللہ کا شکر ہے آج میرے 500 ہو گئے, آج میرے 1500 ہو گئے. پھر دکان پہ بھی لکھ دینا ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو ایسی حرام چیزوں کو اللہ کا فضل کہنا کفر ہے. سمجھ آ گئی نا؟ کوئی بندہ حرام کھائے اور کہے جی اللہ کا شکر ہے, کوئی بندہ گانا گائے اور کہے جی اللہ کا شکر ہے میرا گانا چل گیا اور بڑی آمدنی ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو مختلف چینل بناتے ہیں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز ڈال کر, جس میں کیا ہوتا ہے؟ گانا ہوتا ہے, ناچ ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے. اس طرح کے ٹک ٹاک بنا کر, سنیک ویڈیوز وغیرہ, کوئی ایپ شیپ ہے وہ بنا کر, الحمدللہ میں نے آج تک نہ ٹک ٹاک بنائی ہے نہ سنیک بنائی ہے. آپ کو بتا دوں, کوئی آپ یہ نہ پوچھ لے, ہماری صرف یوٹیوب چینل ہے, اور وہ بھی خالص دینی چینل ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس کی وضاحت کر دوں, پھر کوئی بعد میں پوچھے نا. تو یہ مسئلے ہم سے پوچھے جاتے ہیں, اس لیے ان چیزوں کا ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, پتہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سنیک ویڈیوز ہو گئی, ٹک ٹاک ہوگی وغیرہ وغیرہ, ان پر جو گانے باجے, فلمیں اور برائی اور بے حیائی اور فحاشی کے کلپ ڈال کر ان سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے, وہ پیسہ کمانا حرام ہے. اور وہ جو آپ نے اس پر گانا یا کوئی بھی گند ڈال کر اس میں اپلوڈ کر دیا, دنیا کے آگے پیش کر دیا, آپ تو اس کو بٹن دبا کر اس کے اوپر ڈال کر کیا آزاد ہو گئے؟ نہیں. جب تک وہ اس پر موجود رہے گا آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. جب تک لوگ سنتے رہیں گے ان سننے والوں کو بھی گناہ ملے گا, اور جس نے اس پر وہ چیز بنا کر ڈالی ہے, ہر دیکھنے سننے والے کے کھاتے کا گناہ اس کو بھی ملے گا. دنیا کے اندر جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے نا, تو قاتل کو بھی گناہ ملتا ہے. اور وہ جو حضرت آدم کا بیٹا تھا قابیل, جس نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو, دنیا کائنات کا پہلا قتل, ہر دنیا میں ہونے والا ناجائز قتل اس قاتل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے. اور جس نے پہلا قتل کر کے انسانوں کو قتل کرنے کی ریت ڈالی قابیل, اس کے کھاتے میں بھی اس قتل کا گناہ
بولیے لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مسلمانوں میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، دوسرے مسلمان اس پر عمل کریں، ہر عمل کرنے والے کو الگ الگ ثواب ملے گا، اور جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے ان سارے لوگوں کے ثواب کو اکٹھا کر کے ان کے ثواب میں کٹوتی کیے بغیر جس نے وہ کام کیا، جس نے وہ طریقہ نکالا، جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا، اللہ ان سارے دیکھنے عمل کرنے والوں کے برابر اس اکیلے کو ثواب عطا فرمائے گا جس نے وہ کام ایجاد کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مثلا جس مفتی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اب جو اس میں سے دین کے مسئلے پڑھ کر سمجھے گا، سمجھائے گا، اب مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، جتنا ثواب مجھے مل رہا ہے، جتنا ثواب آپ میں سے ایک ایک کو مل رہا ہے، ہمارے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ ہم سب کا ثواب جمع کر کے اس مفتی صاحب کے کھاتے میں لکھ رہا ہے جس نے یہ کتاب لکھی دین کی۔ سمجھے؟ ایسے ہی گناہ کا کام ہے۔ کسی نے کوئی ڈرامہ بنایا، فلم بنائی، مر گیا، لوگ کہتے ہیں جی حضرت فلاں سلطان رئی حافظ تھا، فلانا یوں تھا، فلانا یوں تھا، نور جہاں فلانی رات کو مری تھی۔ بھائی ان کے کرتوت کے اندر یہ بھی دیکھو، بے شک وہ رمضان شریف میں فوت ہوئی لیکن وہ کر کے کیا گئی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کوئی برائی کا کام کیا، جتنے بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس برائی کو شروع کرنے والے کو ملے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے کوئی بندہ کسی کو قرآن یاد کرا کے چلا جائے، وہ جس کو پڑھائے گا اس یاد کرانے والے پہلے استاد کو بھی ثواب مل رہا ہے، دوسرے استاد کو بھی مل رہا ہے، آگے بھی مل رہا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ ایسے ہی گناہ کا کام جس نے ایجاد کیا، جو اس کو پڑھے گا، سنے گا، گائے گا، دیکھے گا، سب کو گناہ، اور جس نے وہ ایجاد کیا اس کو بھی اس کا گناہ پورا ملے گا۔ تو ایسے کاروبار کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہیں، اور ان کی آمدنی کیا ہے؟ بولیے حرام ہے۔ ایک مولوی صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں، وہ کہہ رہے ہیں میں حج پہ جانے لگا تو مجھے ایک فلم سٹار نے کہا جی آپ حج پہ جا رہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری فلانی فلم بن رہی ہے۔ آپ کعبے میں جا کر دعا کرنا اللہ اس کو قبولیت دے، اس کو درجہ دے، لوگوں میں اس کو شہرت دے۔ یہ دیکھیں یعنی اتنی عقل ماری، ایک گندا کام کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا جو کعبے میں جا رہا ہے، روضہ رسول پہ جا رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں بھی وہاں جا کر میرے اس کام کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ یاد کریں، یاد رکھیے، گناہ کے کام میں ترقی کی دعا مانگنا کفر ہے۔ جو ایسی دعا مانگے گا وہ دعا مانگتے ہی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہے یا اللہ اس سال کوئی اچھی سی فلم آ جائے، یا اللہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو ترقی عطا فرما۔ اب جس نے یہ اس خبیث کام کے لیے دعا مانگی تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کو پسند ہی نہیں کرتا، اور تو اللہ سے بے حیائی کو بڑھانے کا، اس میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جو چیز اللہ کی شایان شان ہی نہیں، اس چیز کو اللہ کے ساتھ نہ صرف جوڑ دینا بلکہ اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ تو بھی اس برائی کے کام میں حصہ ڈال کے اس میں ترقی اور برکت عطا فرما، تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو رشوت کو، سود کو اور حرام کاموں کو اللہ کا فضل کہنا اور ان کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے دعا مانگنا کیا ہے؟ بولیے صحیح؟ حرام ہے اور کفر ہے۔ جس نے کبھی ایسا کیا ہے تو وہ توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دین کے نازک معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔